वेलकम टू सोलफुल हयात। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और उसमें अल्लाह ताला ने इंसान की मुकम्मल ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का ऐसा जामे निज़ाम अता किया है जिसमें ईमान, इबादात, मुआमलात, अखलाक, तारीख़ और कानून सब कुछ समेट दिया गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कुरान मजीद की सूरतों पर एक खूबसूरत और बाबरकत सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम हर सूरत को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसके गहरे मानी, पैगामात और ज़िंदगी बदल देने वाली हिकमतों को भी समझने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस सीरीज़ का पहला एपिसोड, जिसमें हमने सूरतुल फातिहा को तफसील से जाना, आप सबको बहुत पसंद आया और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड और वो है कुरान पाक की सबसे तवील और जामे सूरत सूरतुल बकरा। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम सूरत के राज, इसके पैगामात, इसके अहकाम और वो सबक सीखेंगे जो हमारी ज़िंदगी को वाकई बदल सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का ये सफ़र ना सिर्फ मालूमाती होगा बल्कि आपके ईमान को भी एक नई ताकत देगा। इस सूरत का आगाज़ अलम जैसे हुरूफ़े मुक़त्तआत से होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये किताब अल्लाह की तरफ से है और इसमें कोई शक नहीं। ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं। फिर अल्लाह ताला 3 किस्म के लोगों का जिक्र करते हैं: मोमिन, काफिर और मुनाफिक। मोमिन वो हैं जो दिल से ईमान लाते हैं, काफिर वो हैं जो इनकार करते हैं और मुनाफिक वो हैं जो ज़ाहिर में मुसलमान मगर बातिन में दुश्मन होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला बनी इसराइल की तवील तारीख़ बयान करते हैं ताकि हमें इबरत हासिल हो कि कैसे अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी, फ़िरौन से निजात दी, समुंदर को चीर दिया, मगर फिर भी उन्होंने नाशुक्री, नाफरमानी और अंबिया की मुखालिफत की। और हमें समझाया जाता है कि अगर हम भी वही रविश इख्तियार करेंगे तो हमारा अंजाम भी मुख्तलिफ नहीं होगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान होता है कि कैसे इंसान को ज़मीन पर खलीफा बनाया गया। शैतान ने तकब्बुर किया और इंसान का दुश्मन बना। इससे ये सबक मिलता है कि तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। फिर क़िबला की तब्दीली का हुक्म आता है, जिसमें बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया। ये दरअसल मुसलमानों की एक अलग शनाख्त और उम्मत मुस्लिमा की तश्कील का ऐलान था। इसके बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और जिहाद जैसे अहम अहकाम तफसील से बयान किए गए। ख़ास तौर पर रमज़ान के रोज़ों का हुक्म इसी सूरत में आया, जिसमें बताया गया कि रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि तक़वा हासिल करने का ज़रिया है। फिर निकाह, तलाक, उद्दत और ख़ानदानी निज़ाम के उसूल बयान किए गए ताकि मुआशरा पाकीज़ा और मज़बूत हो। सूद, रिबा की सख्ती से मुमानत की गई और उसे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करार दिया गया, जबकि सदका व खैरात की बड़ी फजीलत बयान की गई। इस सूरत में आयतुल कुर्सी भी मौजूद है, जो अल्लाह की अज़मत, कुदरत
اور علم کو بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخر میں 2 عظیم آیات ہیں جن میں ایمان کی تکمیل، اللہ کی رحمت اور بندے کی دعا شامل ہے۔ پوری سورۃ البقرہ دراصل ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ عمل، صبر، قربانی اور اطاعت کا نام ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں اور ہر حال میں صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہی وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھنا برکت ہے، چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں سورۃ البقرہ کو سمجھ کر دل سے اور عمل کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ یہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے، اور یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ سورہ البقرہ کا یہ حصہ ہمیں اور بھی گہرائی میں لے جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ انسان کی عملی زندگی کے ایسے اصول بیان کرتے ہیں جو ایک مکمل اسلامی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں مختلف انبیاء کے واقعات کے ذریعے ایمان کی حقیقت سمجھائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اصل ایمان وہی ہے جس میں انسان اپنی سب سے محبوب چیز بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو۔ پھر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا گھر صرف ایک عمارت نہیں بلکہ توحید اور بندگی کا مرکز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ زندگی میں خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان کے ذریعے انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، مگر خوشخبری ان صبر کرنے والوں کے لیے ہے جو ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اس کے بعد حلال اور حرام کے اصول واضح کیے جاتے ہیں تاکہ انسان پاکیزہ زندگی گزار سکے۔ پھر قصاص کا حکم دیا جاتا ہے جو انصاف کا بہترین نظام ہے، اور وصیت کے احکام کے ذریعے معاشرتی ذمہ داریوں کو واضح کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمیں دعا کی اہمیت بھی سکھائی جاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد جہاد کے اصول بیان کیے جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر طالوت اور جالوت کا واقعہ آتا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ ایمان اور اللہ پر بھروسے سے ملتی ہے۔ ایک کمزور لشکر بھی اللہ کے حکم سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے۔ اسی طرح اس حصے میں ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص کرے، اپنے اعمال کو درست کرے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آخری حصہ انتہائی روح پرور، ایمان افروز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔
جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک مکمل نظام زندگی دینے کے بعد انہیں آخری ہدایات اور عظیم پیغامات عطا کرتے ہیں۔ یہاں سود کی سخت ممانعت دوبارہ زور دے کر بیان کی جاتی ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا جاتا ہے، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ معاشی انصاف کتنا اہم ہے۔ اس کے برعکس صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر قرض کے معاملات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے۔ اس میں لکھنے، گواہ بنانے اور انصاف کے اصول سکھائے جاتے ہیں تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ مالی معاملات میں بھی مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ پھر ایمان کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اور مومن سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اس کے بعد وہ عظیم دعائیں آتی ہیں جو سورۃ البقرہ کا اختتام ہیں، جن میں بندہ اللہ سے آسانی، مغفرت اور مدد مانگتا ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، اور ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ یہ دعائیں انسان کے دل کو نرم کرتی ہیں اور اسے اللہ کے قریب لے آتی ہیں۔ پوری سورۃ البقرہ کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال لے، ایمان، عبادت، اخلاق اور معاملات میں توازن قائم کرے، اور ہر حال میں صبر، شکر اور تقوی اختیار کرے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو اس سورت کو قرآن کا ایک عظیم ترین حصہ بناتا ہے۔ اگر انسان اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔